अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम चैप्टर 2 इंसेस्टर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर को शुरू करने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर का फिर से एक बार रिव्यू लेते हैं और उस पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ लिंक अप करते हैं। पहला चैप्टर हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का आगाज़ अरब से हुआ था, लिहाजा हमने सबसे पहले अरब का जोग्राफिया पढ़ा था। किसी भी वाक़े को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस ज़मीन पर वो वाक़या रूनुमा हुआ या अगर कोई नई चीज़ शुरू हुई तो सबसे पहले उस ज़मीन का जायज़ा लिया जाए कि वो सरज़मीन कैसी थी। उसी से हमें अंदाज़ा होगा कि आइंदा जो वाक़या हुआ वो क्यों हुआ और आइंदा जो कुछ होगा वो किस तरह से डेवलप होगा। तो अरब की इस्लाम चूँकि सरज़मीन अरब में तलू हुआ था, तो अरब के बारे में हम ये जान चुके हैं कि अरब बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है और बर-ए-आज़म एशिया की ऐसी जगह पर है जहाँ से दूसरे बर-ए-आज़म जो हैं उनकी भी जाए इत्तिसाल है, यानी यूरोप और अफ्रीका अरब के करीब तरीन बर-ए-आज़म पाए जाते हैं और अरब एक ऐसी जगह पर वाक़या है, उसका हदूद दरबा ऐसी जगह पर है जो कि मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़मों की जाए इत्तिसाल है। अरब की ज़मीन जो है उसका भी हमने जायज़ा लिया। अरब एक बहुत बड़े सहरा पर मुश्तमिल है, इसके साथ साथ वो जज़ीरा नुमा भी है। उसके 3 तरफ समंदर और एक तरफ खुश्की का एक टुकड़ा या उसकी एक सरहद जो है वो शाम के साथ मिलती है, बाकी उसके तीनों तरफ समंदर हैं। अरब का तकरीबन 3/3 हिस्सा जो है वो सहरा पर मुश्तमिल है और सहरा में से भी एक सहरा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, उसके सहरा के 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा जिसको एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म, बंजर और वीरान है। और अरब का सहरा दुनिया का दूसरा बड़ा सहरा है। इसके अलावा अरब में पहाड़ भी पाए जाते हैं। तो सहरा होने की वजह से अरब की जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट थी वो खजूर थी। जब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि पूरा अरब जो है वो सहरा पर मुश्तमिल है, तो हम वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना और समझना को इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर हम ज़मीन से आगे बढ़ें और इंसानों की तरफ आएँ तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ जो लोग आबाद थे, जो कौमें आबाद थी, वो 3 तरह की थी। अरब बायदा जो कि ख़त्म हो चुके थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, उनके कुछ आसार, निशानियाँ और किस्से कहानियाँ जो थे वो लोगों को याद थे। यानी इस्लाम के ज़हूर से थोड़ा सा पहले, इस्लाम के ज़हूर के वक्त अरब बायदा का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ़ उनके आसार जो उनके मकानात थे वो निशानियों के तौर पर मौजूद थे। अरब की दूसरी किस्म जिसको अरब आरबा कहा जाता है, ये लोग अरब के असल बाशिंदे शुमार किए जाते थे। ये हज़रत नूह के बेटे साम की औलाद थे और तूफ़ान नूह के बाद यहाँ आकर आबाद हुए थे। अरब आरबा की जो अक्सरियत थी वो जनूबी अरब यानी यमन में आबाद थी और अरब का ये वो हिस्सा था जो कि आबाद भी था, ज़रखेज़ भी था और खुशहाल भी था, मुतमद्दन और सिविलाइज्ड भी था। यहाँ
عرب آربا کے بہت سے قبیلے آباد تھے اور ان کی عظیم و شان حکومتیں بھی یمن میں قائم ہو چکی تھی۔ عربوں کی تیسری قسم عرب مستربہ تھے، جن کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا۔ یہ لوگ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اب ہم آگے جس دوسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے، بنیادی طور پر اس کا تعلق عرب مستربہ سے ہوگا۔ عرب آربا جو ہیں ان کا ایک لنک یعنی ایک وجود عرب میں ضرور تھا، لیکن ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ عرب مستربہ سے متعلق ہوگا۔ تو یوں ایک لنک ہمارا پہلے چیپٹر کا دوسرے چیپٹر سے یہ بنا کہ عربوں کی جو تیسری قسم تھی عرب مستربہ، جن کو بنی عدنان بھی کہا جاتا تھا، ان کو باقیوں کو چھوڑ کر ہم صرف انہیں آگے لے کر بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ انسان بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور انسانوں کے اوپر ہی ہر تجربہ ہوتا ہے، تو عرب میں جو لوگ آباد تھے، جن میں عرب آربا بھی تھے، عرب مستربہ بھی تھے، ہم نے دونوں کی ہر حالت کا اندازہ لیا کہ ان کے سیاسی حالات کیسے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ سیاسی لحاظ سے عرب جو تھا وہ بہت ہی پسماندہ اور کمزور تھا۔ کوئی مرکزی حکومت عرب میں قائم نہیں تھی۔ پورا عرب جو تھا وہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا۔ ان قبائل کے درمیان بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جنگیں ہوتی اور یہ جنگیں جو تھی وہ کئی کئی برس جاری رہتی۔ ہر قبیلے کا اپنا اصول اور قانون تھا۔ پورے ملک میں کوئی مرکزی آئین بھی نہیں تھا جس کے لوگ پابند ہوتے۔ تو یوں سیاسی لحاظ سے بھی عرب جو تھا وہ بہت ہی پسماندہ تھا اور 3 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ تھا۔ جنوبی عرب جہاں عرب آربا آباد تھے اور ان کی اپنی حکومتیں اور ان کا اپنا نظام تھا۔ وسطی عرب جو کہ زیادہ تر صحرا پر مشتمل تھا اور جس میں حجاز جیسا مقدس علاقہ بھی شامل تھا، جس میں مکہ جو تھا وہ پورے عرب کے لیے ایک مقدس شہر تھا، چونکہ وہاں پر خانہ کعبہ تھا۔ لیکن وسطی عرب سارے کا سارا مختلف قبیلوں میں تقسیم تھا اور متمدن اور تہذیب سے بہت ہی دور تھا۔ خانہ بدوش قبائل جو تھے وہ وسطی عرب کے پورے سنیریو پر حاوی تھے۔ پھر شمالی عرب تھا۔ جنوبی عرب کے کچھ لوگ شمالی عرب میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور جس طرح جنوبی عرب میں انہوں نے تہذیب اور کلچر کو فروغ دیا تھا، حکومتیں بنائی تھی۔ چونکہ لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں تو وہ اپنا مزاج، اپنا کلچر، اپنی تہذیب اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، لہذا شمالی عرب میں بھی بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں وہ قائم تھیں۔ لیکن اسلام سے تھوڑا سا پہلے جنوبی عرب پر بھی حبشہ کا قبضہ ہو گیا تھا، ان کی اپنی خود مختاری ختم ہو گئی تھی، اور شمالی عرب پر ایران کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہ بھی ایرانی حکومت کے باج گزار تھے۔ صرف وسطی عرب آزاد تھا، لیکن وسطی عرب میں کوئی حکومت جو تھی وہ قائم نہیں تھی۔ اگر ہم عربوں کی مذہبی حالت کا جائزہ لیں تو عرب میں بہت سارے مذہب پائے جاتے تھے۔ بت پرستی، صائبین، یہودیت، عیسائیت، زندیق، حنفیت، آتش پرستی، یہ تمام مذہب عرب میں اسلام کے ظہور سے قبل موجود تھے، لیکن عربوں کا سب سے بڑا غالب مذہب بت پرستی تھا۔ اور بت پرستی عربوں میں اس حد تک رائج ہو چکی تھی کہ ہر قبیلے کا، ہر شہر کا، ہر گھر کا اپنا اپنا بت تھا۔ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے
360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں میں حبل سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا، جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا رکھا تھا وسط میں۔ اس کے علاوہ لات، منات اور عزا جو تھیں وہ خدا کی بیٹیاں تصور کی جاتی تھیں، اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور بت پرستی کے علاوہ ایک گروہ ایسا تھا جو کہ ملحد تھا، یعنی الحاد پرستی بھی عرب میں موجود تھی۔ وہ کسی مذہب، کسی خدا پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سائبین تھے جو کہ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حنفی تھے جو حنفیت کے پیروکار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک خدا کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے۔ آتش پرست تھے۔ ایران کے اثر و نفوذ کی وجہ سے عربوں میں آتش پرستی بھی کافی حد تک فروغ پا چکی تھی، اور ایران سے ملحق جو علاقے تھے وہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ آتش پرست بھی دو خداؤں کے قائل تھے، نیکی کا خدا اور بدی کا خدا۔ آتش پرستوں کے علاوہ زندیق تھے، وہ بھی دو خداؤں کے قائل تھے۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ الہامی مذاہب اس وقت جو عیسائیت اور یہودیت تھے، وہاں ان کی بھی ایک بڑی تعداد عرب میں موجود تھی۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی کہلاتے تھے۔ تورات ان کی مقدس کتاب تھی، اور یہودی زیادہ تر یثرب میں آباد تھے۔ ان کے 3 وہاں پر قبیلے تھے۔ یہودیوں کے ہاں سود خوری ایک انتہا سے آگے بڑھ چکی تھی، اور ان کی بھی اخلاقی حالت بت پرستوں کی طرح کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ عیسائی تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، اور یہ تثلیث کے قائل تھے، خدا، بیٹا اور ماں، اور یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ یعنی کہیں بھی دیکھا جائے تو خدائے واحد کا تصور جو تھا وہ عرب میں تقریباً معدوم ہو چکا تھا، اور توہم پرستی، جادو ٹونے، یہ بھی بیماریاں جو تھیں وہ کئی خداؤں کا عقیدہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اگر ہم عربوں کی معاشرتی حالت کا جائزہ لیں، ان کی سوشل کنڈیشن کو دیکھیں، تو جہاں باقی ہر چیز خراب تھی، عربوں کی معاشرتی حالت کیسے بہتر ہو سکتی تھی؟ معاشرتی لحاظ سے عرب 2 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک تو سیٹلڈ پیپل تھے اور دوسرے نومیڈک۔ سیٹلڈ پیپل کو حضری کہتے تھے، اور جو نومیڈک ٹرائب اور پیپل تھے انہیں بدو کہا جاتا تھا۔ حضری لوگ شہروں میں رہتے تھے، مستقل مکانات بنا کر تجارت اور زراعت کے ساتھ یہ وابستہ ہوتے تھے، اور بدو عرب کے صحرا میں یہ وہ خانہ بدوش قبائل تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے لیے سفر کرتے تھے، پانی اور خوراک کی تلاش میں، اور ان کا ایک اپنا، ان بدوؤں کا اپنا ایک کلچر تھا، اپنا ایک سسٹم تھا۔ اگر ہم عربوں کی اوورآل اخلاقی، اور چونکہ معاشرت میں اخلاق سب سے بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، اور اخلاقیات کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ تو عربوں کی جب ہم اخلاقی حالت کو دیکھتے ہیں تو شراب نوشی، قمار بازی، جوا، زنا، بیٹیوں کو زندہ درگو کرنا، اور کثرت ازدواج، قتل و غارت گری، یہ عربوں کے مزاج کا ایک حصہ بن چکے تھے، اور ان پر بڑا فخر بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں
عربوں کے اندر بے شمار اخلاقی برائیاں تھیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایتھکس، کچھ خوبیاں، اخلاقیات بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ بہت بہادر تھے، عہد کے پکے تھے، جو وعدہ کرتے اس کو ہر حال میں نبھاتے تھے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے تھے، مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دیتے تھے۔ یعنی ان کے اندر جہاں خرابیاں تھیں وہاں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، لیکن اوورآل معاشرت جو تھی اس کی حالت بھی کافی بری تھی۔ اگر ہم عربوں کی معاشی حالت کا جائزہ لیں تو عرب بنیادی طور پر چند پیشوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ شہروں کے رہنے والے لوگ تجارت کرتے تھے اور معاشی لحاظ سے خوشحال تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکاری اور زراعت کے ساتھ بھی آبادی کی ایک اکثریت، جیسے یثرب اور طائف کے لوگ جو تھے وہاں زراعت بہت ہی ترقی یافتہ تھی۔ یمن میں بھی کاشتکاری کا نظام جو تھا، زراعت کا نظام بہت ہی بہتر اور اچھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خانہ بدوش قبائل تھے وہ گلہ بانی کے ساتھ وابستہ تھے، بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے، اور یہ لوگ زیادہ تر صحرا میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں سود خوری کا بھی بہت زیادہ رواج تھا، نہ صرف کہ یہودی قبائل اس کے ساتھ سود کے نظام کے ساتھ وابستہ تھے، بلکہ بہت سارے تاجر جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ اپنی معیشت کو جوڑے ہوئے تھے۔ عربوں میں جہاں یہ چند پیشے پائے جاتے تھے، عربوں کا خاص طور پر صحرا کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پیشہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار بھی تھا، اور اس کو بھی وہ ایک پیشہ ہی تصور کرتے تھے اور اس پر وہ کوئی شرمندہ نہیں تھے۔ تو ہم نے پچھلے پورے چیپٹر کا ریویو کیا، اس کا جائزہ لیا، تو ہمارے سامنے ایک واضح تصویر آ گئی کہ اسلام سے قبل عرب کی کیا حالت تھی، اور اسی حالت کی وجہ سے اسے ایام جاہلیت کا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جاہلیہ کی ٹرم جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلام سے پہلے عرب میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور اس تاریکی میں پھر اسلام کا نور جو تھا وہ طلوع ہوا، اور اسلام کا اگر ہم آغاز کریں تو ہر مذہب کا آغاز اس کے بانی سے ہوتا ہے۔ تو اسلام کا آغاز جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ وہ عرب کی سرزمین پر آخری نبی بن کر آئے، اور انہوں نے عربوں کی حالت کی کایا پلٹ دی، اور وہ عرب جو کہ جن کی برائیاں گنتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے تھے، وہ عرب دنیا کے بہترین انسان بن گئے، اور ایسے عظیم و شان لوگ بنے، اور ایک ایسی معاشرت وجود میں آئی جس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، ایک نئی دنیا جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینے سے پہلے ہم اس خاندان کا، اس نسل کا، ان کے آباء و اجداد کا بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، اور پھر یہ سلسلہ نسب کس طرح آپ تک پہنچا، آپ کے خاندان کی کیا معاشرتی حیثیت تھی مکہ میں۔ تو آپ کے
عرب کو جاننے کے بعد اور آپ کے خاندان کو جاننے کے بعد جب ہم آپ کے حالات زندگی پڑھیں گے اور پھر جب آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں ان کی شروع کریں، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے آپ تھے، اور حضرت اسماعیل 1901 عام اندازے کے مطابق 1910 BC میں پیدا ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1910 سال پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یوں اگر ان دونوں کے درمیان کا ہم جائزہ لیں تو یہ تقریباً 2480 سال یعنی حضرت اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2480 سال کا فاصلہ ہے، اور اس دوران تقریباً 70 جنریشن یعنی 70 نسلیں جو تھیں وہ حضرت اسماعیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے گزر چکی تھی، یعنی آپ کا جو اوریجن ہے، آپ کے جو فور فادرز تھے، ان کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، اور حضرت ابراہیم بہت عرصے تک حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، پھر حضرت ابراہیم نے دوسری شادی جو حضرت ہاجرہ سے کی، جنہیں حجر کہا جاتا ہے، حجر بھی کہا جاتا ہے اور ہاجرہ بھی، اور انہی سے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل ابھی بہت چھوٹے بچے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں سے لے کر چلے، اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا جنگل، مکہ اس وقت شہر نہیں تھا بلکہ ایک جنگل تھا، تو اس جنگل میں لا کر انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑا اور انہیں تھوڑی سی خوراک اور پانی دے کر اللہ کے سپرد کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اس وقت مکہ کا علاقہ صحرا بھی تھا اور پہاڑ بھی تھے۔ جب وہ خوراک اور پانی جو حضرت ابراہیم انہیں دے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا، تقریباً 2 دن مشکل سے وہ چلا، تو اس کے بعد بالکل بے آب ہو گیا جنگل، جس میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تنہا تھی، کوئی پانی، کوئی خوراک اور کوئی شخص وہاں نہیں تھا۔ جب پانی نہ ملا تو وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، 7 چکر انہوں نے لگائے، لیکن پانی انہیں کہیں سے نہ ملا۔ جب وہ واپس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں ان کا بیٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، وہیں سے ایک چشمہ پانی نکل رہا تھا، تو انہوں نے پانی کو دیکھ کر یہ کہا کہ زمزم، یعنی رک جاؤ،
تو یوں اس وقت سے اس چشمے کا نام زمزم مشہور ہو گیا۔ پانی کے ارد گرد کچھ پتھر رکھ کر حضرت ہاجرہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہاں پر پانی مل گیا، ماں اور بچے نے پانی پیا اور کچھ انہوں نے اپنی مشق میں بھرا، تو قبیلہ جرم کے کچھ لوگ جو تھے وہ کہیں قریب سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کہیں قریب پانی ہوگا، تو وہ بھی پانی کی تلاش میں وہاں تک پہنچے اور انہوں نے وہاں چشمہ بھی دیکھا اور ایک بچے اور خاتون کو بھی دیکھا۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہونے کا فیصلہ کیا، تو اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے وہاں بلایا اور یوں قبیلہ جرم جو تھا وہ وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور اس قبیلے نے ہی حضرت اسماعیل کا خیال بھی رکھا، انہیں پالا پوسا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو اسی آل جرم میں ان کی پہلی شادی بھی ہوئی، جس کو انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دی، تو دوسری شادی بھی حضرت اسماعیل کی اسی قبیلے میں ہوئی تھی، جس سے ان کے کہا جاتا ہے کہ 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا۔ ایک عام اندازے کے مطابق کہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنی کوئی بہت ہی عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے جو بیٹا انہیں سب سے عزیز تھا اس کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا بھی بہت سعادت مندی سے قربان ہونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی پسند آئی، تو حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا جو تھا وہ ذبح ہوا، حضرت اسماعیل بچ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہیں پھر خانہ کعبہ یہ وہ مقدس گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور عرب میں آہستہ آہستہ چونکہ وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر ہوئی تو ایک پورا شہر جو ہے وہ مکہ آباد ہو گیا۔ قبیلہ جرم اور حضرت اسماعیل کی اولاد جو تھی وہ مکہ میں آباد رہی، لیکن خانہ کعبہ کے متولی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے اولاد اسماعیل ہی تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 130 سال کی عمر، 137 سال کی یا 130 سال کی عمر جو ہے وہ پائی، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد جو تھی وہ وہیں مکہ میں آباد رہی۔ حضرت اسماعیل کو بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل متصل جو ہے ان کی ماں کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، لیکن اب اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ ان 12 بیٹوں میں ان کا بیٹا کیدار جو تھا اس کی اولاد حجاز کے اندر ہی موجود رہی، یعنی باقی بیٹوں کی اولاد عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی، لیکن کیدار کی اولاد جو تھی وہ حجاز یعنی مکہ کے اندر ہی آباد رہی، اور اسی کیدار کی نسل سے پھر عدنان
नामी एक शख्स पैदा हुआ और ये अदनान वही है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जद्द अमजद माना जाता है। यानी इसी अदनान की नस्ल आगे चली जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यानी हज़रत इस्माइल के बेटे केदार की नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यानी केदार और अदनान के दरमियान तकरीबन 40 पुश्तों का फासला जो है वो बयान किया जाता है। केदार के ये अदनान और मात इनसे ही फिर आगे सिलसिला चला। अदनान को छोड़कर अगर हम मात को देखें तो अरब के जो कबीला कुरैश के अलावा दीगर कबाइल थे, ये बनु बकर, तुगलब, कैस, ये सब मात की नस्ल से थे। यानी थे तो हज़रत इस्माइल की औलाद, लेकिन अदनान के भाई की औलाद मात की नस्ल से थे। और फिर अदनान से एक और सिलसिला नसब चला और कबीला कुरैश जो था वो वजूद में आया। कहा जाता है कि अदनान की औलाद में से एक शख्स नज़र बिन कनाना था। नज़र बिन कनाना वो शख्स था जिसको सबसे पहले कुरैश का लक़ब मिला। और एक रवायत और भी है कि ये लक़ब नज़र बिन कनाना को नहीं बल्कि फ़हर बिन मालिक को मिला था। और इस लक़ब की वजह भी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की गई हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक या एक रवायत के मुताबिक चूँकि नज़र कनाना जो थे वो पूरे अरब में सबसे ताकतवर थे, इस वजह से उनको ये लक़ब मिला। और एक और रवायत के मुताबिक चूँकि वो तजारत करते थे इस वजह से उनको ये लक़ब मिला। बहरहाल वजह कोई भी हो, अदनान की औलाद में से फ़हर बिन मालिक या नज़र कनाना को सबसे पहले कुरैश का लक़ब मिला। और फिर जो नस्ल इनसे चली वो सारी की सारी कुरैश कहलाई जाने लगी। और कुरैश भी इसकी बहुत सारी शाखें थीं और कई कबीले जो थे वो कुरैश के थे। कुरैश के कुछ कबीले जो हैं जैसे बनी ज़हरा, बनी तय्यम, बनी मखज़ूम, अदी, बनु शाम, जुमा, ये सारे वो कबीले थे जो कि इस्लाम के आगाज़ के वक्त मौजूद थे। और बहुत सारे सहाबा जो थे उनका ताल्लुक़ इन कबाइल से था। वो भी सारे बुनियादी तौर पर कुरैश के कबीले थे। लेकिन कुरैश का एक बहुत ही ख़ास कबीला या कुरैश की शाख में एक शख्स ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब फिर उससे चला। वो था कुसा बिन कलाब। कुसा बिन कलाब ये वो शख्स था जिसने अरब में यानी कुरैश में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। और कुसा बिन कलाब ही वो शख्स था जिसने पूरे बनी इस्माइल को दोबारा से फिर जमा किया। बनी इस्माइल जो कि खाना काबा के मतवली थे, लेकिन वक्त
کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئیں اور مکہ پر بنو خزاع کا قبضہ ہو گیا۔ بنو خزاع نے ان سے خانہ کعبہ کی تولیت بھی چھین لی۔ اب یہ لوگ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پورا جو آل اسماعیل تھے وہ بکھر گئے، یا خاندان قریش جو تھا ان سے مکہ کی نیابت اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کا فریضہ چھین لیا گیا۔ قصہ بن کلاب اس کو واپس لینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بنو خزاع کے سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے سسر نے ان کو اپنی جگہ مکہ کا چیف بنایا، اور یوں انہیں موقع ملا، انہوں نے اپنے تمام بکھرے ہوئے خاندان کو پھر سے جمع کیا، انہیں مکہ اور خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں بسایا۔ قصہ نے سب سے پہلے مکہ کا ایک سیاسی نظام قائم کیا، بلکہ قصہ بن کلاب کو مکہ کی شہری مملکت کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنایا جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ اس دار الندوہ میں قریش اپنے تمام سیاسی امور جو تھے ان کو طے کرتے تھے، یہیں پر مجلس مشاورت ہوتی تھی۔ تو یوں قصہ بن کلاب مکہ کی شہری مملکت کا بانی بنا اور قریش کی ترقی اور ان کی بہتری کا سبب بھی بنا، اور قریش جو خانہ کعبہ کی تولیت سے محروم ہو گئے تھے وہ بھی انہیں دوبارہ ملی۔ تو اس طرح خاندان قریش میں قصہ بن کلاب نے بہت ہی شہرت حاصل کی۔ قصہ بن کلاب کے بعد اب چونکہ مکہ ایک شہری ریاست بن چکا تھا، صرف ایک شہر پر مشتمل، یا اس کا اس طرح سے کوئی ریاستی ڈھانچہ نہیں تھا، لیکن مختلف قبائل نے مل کر کچھ امور جو تھے ان کو سر انجام دینا شروع کیا تھا، اور یہ تقسیم قصہ بن کلاب نے ہی کی تھی۔ قصہ کے بعد اس کا بیٹا عبدالدار جو تھا وہ اپنے باپ کا جانشین بنا۔ عبدالدار کے بعد اس کا بھائی عبد مناف جو تھا وہ مکہ کا سردار بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ عبدالدار سے نہیں بلکہ عبد مناف سے، یعنی قصہ کے بعد عبد مناف جو تھا وہ اگر ہم اس شجرہ نسب کو لے کر آئیں تو عبد مناف مکہ کا اور قریش کا سردار بنا۔ اس نے قریش کی بہتری اور ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیے، اور حاجیوں کا بہت ہی عمدہ انتظام کیا۔ وہ انہیں حاجیوں کو اللہ کا مہمان جو تھا وہ سمجھتا تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ عبد مناف کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا عبد الشمس جو تھا وہ مکہ کا سردار بنا۔ عبد الشمس اپنے بھائی ہاشم کی خوبیوں سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ اب یہ ایک روایت شروع ہو گئی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ مکہ کا سردار بنے گا۔ تو عبد الشمس کا بیٹا امیہ اس وقت جوان اور بالغ تھا۔ اب اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا اپنے باپ کے بعد وہ مکہ کا سردار بنے، لیکن عبد الشمس نے اپنے بیٹے امیہ کی بجائے اپنے بھائی ہاشم کو اپنا
جانشین بنایا۔ اس سے امیہ نے اپنے باپ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنے چچا ہاشم کو مبارزت کی دعوت دی، جس میں وہ ہار گیا، اور یہ طے پایا تھا کہ ہارنے والا جیتنے والے کو 50 سرخ اونٹ دے گا اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا۔ امیہ نے اپنے چچا ہاشم کو اونٹ بھی دیے اور 10 سال کے لیے وہ شام چلا گیا، لیکن جو دشمنی اور نفرت اس کے دل میں اس وقت پیدا ہوئی وہ اس کی نسلوں میں بھی منتقل ہوئی، اور بنو ہاشم کے بعد ہاشم کی اولاد جو بنو ہاشم کہلائی، یہ نفرت بنو امیہ ان سے ہمیشہ کرتے رہے، اور اسلام کی مخالفت میں بھی سب سے بڑی وجہ یہی نفرت تھی۔ یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو نفرت، رقابت اور دشمنی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو سانحہ کربلا تک آ کر منتج ہوا، بلکہ اس کے بعد آج بھی اس کے نتائج و اثرات جاری ساری ہیں، اس کا آغاز ہاشم اور امیہ کی لڑائی سے ہوا تھا۔ ہاشم مکہ کا بڑا ہی بہترین سردار ثابت ہوا۔ اس نے اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے، خاص طور پر سال میں 2 مرتبہ تجارت کرنے کی اجازت جو تھی وہ ہاشم نے قبیلہ قریش کے لیے حاصل کی۔ حاجیوں کا انتظام اتنی عمدگی سے کیا کہ عرب کے لوگ اس سے خوش ہو گئے۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا، چونکہ حاجیوں کی مہمانداری، ان کی دیکھ بھال کا انتظام ہاشم کے ذمہ تھا، تو ہاشم نے، جس کا نام عمر تھا، اس نے ایک بار حاجیوں کو سرید کھلایا تھا، یعنی روٹی کو ہیشم کر کے شوربے میں جب روٹی کو بھگویا جاتا ہے تو عرب اسے ہیشم کہتے تھے۔ تو اسی ہیشم، چونکہ اس نے روٹی کو ہیشم کیا تھا تو وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گیا، اور پھر عمر کی بجائے عرب میں وہ ہاشم کے نام سے ہی معروف ہوا۔ ہاشم نے ایک شادی اپنی فیملی میں کی تھی، جس سے ایک بیٹا اسد جو تھا وہ پیدا ہو چکا تھا، اور یہ اسد وہی تھا جن کی بیٹی کی شادی، فاطمہ بنت اسد کی شادی حضرت ابو طالب سے ہوئی تھی، اور انہی سے حضرت علی پیدا ہوئے تھے۔ یعنی حضرت علی کے جو نانا تھے اسد، وہ ہاشم کی پہلی بیوی سے تھے۔ ہاشم نے ایک اور شادی جو ہے وہ سفر تجارت کے دوران مدینہ میں بنو نجار قبیلے کی ایک لڑکی سلمہ سے کی۔ سلمہ اپنی بے پناہ خوبیوں کی وجہ سے ہاشم کو بھائی۔ اس شادی میں یہ طے پایا تھا کہ سلمہ مدینہ میں ہی قیام کریں گی، مکہ نہیں جائیں گے۔ اس شادی کے بعد ہاشم سفر تجارت کے لیے چلے گئے، اور اسی سفر تجارت میں ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ہاشم کا جب انتقال ہوا تو وہ بہت ہی جوان تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 25 سال کی عمر میں ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ہاشم کا ایک بیٹا شیبہ مدینہ میں ہی رہ گیا، جو اپنے ننہال میں شیبہ نے پرورش پائی۔ ہاشم کی وفات کے بعد ایک دفعہ ہاشم کے بھائی مطلب جو تھے وہ مدینہ گئے، تو وہاں انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مکہ کے سردار ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کا کوئی بیٹا ہے
لہٰذا وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو جب اہل مکہ نے مطلب کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کر لائیں، چونکہ عرب میں غلام بچوں کو خریدنا اور بیچنا ایک عام سی بات تھی۔ تو اس بچے شیبہ کو وہ عبد المطلب کہنے لگے، اور یوں شیبہ اپنے اصل نام کی بجائے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ عبد المطلب وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ مکہ کی سرداری جب عبد المطلب بڑے ہوئے تو انہیں مکہ کا سردار بنا دیا گیا، اور جب وہ مکہ کے سردار بنے تو جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا، یہ خاندان ہمیشہ سے ہی اپنے قبیلے، اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا کام جو ہے وہ ضرور کرتا تھا۔ تو آب زمزم کا وہ چشمہ جو کہ جس کا اوریجن ختم ہو گیا تھا، لوگوں کو پانی کے لیے بہت زیادہ تکلیف تھی، تو خواب میں انہوں نے حضرت عبد المطلب نے کئی دفعہ اس کے اوریجن کے بارے میں دیکھا، تو وہ اس کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ لوگوں کی پانی کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس کنویں کو دوبارہ سے کھودا جائے، لہٰذا انہوں نے آب زمزم کے کنویں کو کھودا۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی کام کر رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ اس مشقت سے تھک گئے۔ تو اس کام کے دوران انہوں نے ایک اوتھ لیا یا ایک وعدہ کیا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ بالغ بھی ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ بنی ہاشم خاندان جو تھا، یعنی ہاشم کی جو اولاد تھی، بنیادی طور پر یہ لوگ بھی حنفی تھے اور ایک خدا کی پوجا کرتے تھے، اور شیبہ کو جو عبد المطلب جو ان کا نام عبد المطلب کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے بال گرے تھے، تقریباً سفید تھے، تو عرب میں سفید بالوں والے کو شیبہ کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ اس وجہ سے ان کا نام جو تھا وہ شیبہ رکھا گیا تھا۔ شیبہ سے پھر یہ عبد المطلب بنے، اور جب انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ان کے ہاں اگر 10 بیٹے ہوئے تو یہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے ہاں 10 بیٹے جو ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 10 نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ 12 بیٹے ان کے ہاں ہوئے تھے، لیکن 10 بیٹے بالغ ہو چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس قسم کو جب ان کے 10 بیٹے بالغ ہوئے تو اس قسم کو نبھانے کا فیصلہ کیا، اپنے بیٹوں کے نام انہوں نے قرۂ فال ڈالا۔ قرہ جو تھا وہ ان کے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، اور عبداللہ کو وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے کر جانے لگے تو لوگوں نے روکا کہ کہنوں سے مشورہ کر لیا جائے، لہٰذا کہنوں سے انہوں نے مشورہ کیا، تو یہ مشورہ انہیں دیا گیا کہ عبداللہ کی جگہ 10 اونٹوں کے نام پر قرہ ڈالا جائے، اور اس وقت تک ہر دفعہ میں 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں جب تک قرہ اونٹوں کے نام کا نہیں نکلتا۔ یوں عبداللہ اور اونٹوں کے نام کا قرہ ڈالا گیا، 10ویں دفعہ میں جا کر قرہ جو تھا وہ اونٹ کے نام کا نکلا، اور یوں عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو وہ ریجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا آغاز جہاں سے ہوا تھا، وہ بھی پہلی دفعہ وہیں سے ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں
قربان کیا گیا، لیکن وہ زندہ بچ گئے، اور پھر 70 پشتیں گزرنے کے بعد پھر وہی قربانی کا سلسلہ جو تھا وہ پھر سے آیا، اور عبداللہ جو تھے وہ اس قربانی سے محفوظ رہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجن کا آغاز ہی قربانی سے ہوا، اور پھر ان کے والد بھی اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے لگے۔ اسی وجہ سے آپ اس بات پر بہت ہی فخر بھی کیا کرتے تھے کہ وہ دو ذبیحین کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ عبداللہ جو کہ قربانی سے زندہ بچے، یہ وہی عبداللہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور جنہیں اس عظیم نبی کے والد ہونے کا شرف جو تھا وہ حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت عبداللہ تک پہنچیں، حضرت عبدالمطلب کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ ہے اٹیک آف آبرا، یعنی خانہ کعبہ پر آبرا کا حملہ۔ عبدالمطلب جب مکہ کے سردار تھے تو یمن کے گورنر آبرا نے جو مذہباً عیسائی تھا اور عیسائیت کا فروغ عرب میں چاہتا تھا، اس نے یمن میں ایک کلیسا بنایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ پورا عرب اس کلیسا میں آ کر عبادت کریں، لیکن عرب خانہ کعبہ کے تقدس پر کسی اور چیز کو ترجیح دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر میں خانہ کعبہ گرا دوں تو عرب پھر اس کلیسا کی عبادت کرنے ضرور آئیں گے، لہٰذا خانہ کعبہ کو گرانے کا مقصد لے کر وہ ایک فوج لے کر آیا، اور مکہ کے باہر اس نے پڑاؤ کیا۔ آبرا کے فوجیوں نے حضرت عبدالمطلب کی کچھ اونٹ اور بھیڑیں جو تھی وہ اٹھا لیں، لہٰذا وہ آبرا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے سپاہی جو ہیں وہ میرے اونٹ اور بھیڑیں اٹھا کر لے آئیں، تو انہیں واپس کرو۔ آبرا بڑا ہی پریشان ہوا کہ میں تو حملہ کرنے آیا ہوں، اور مکہ کا سردار مجھ سے اس کی بجائے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، تو جس چیز کا میں مالک ہوں میں اسی کے بارے میں بات کروں گا، جس کا کعبہ کا جو مالک ہے وہ کعبہ کو خود بچائے گا۔ اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جب آبرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو چند پرندے جو تھے وہ اپنے منہ میں کنکر لے کر آئے، اور وہ کنکر آبرا کی فوج پر برسائے، جس سے پوری فوج جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آبرا کا بھی انتقال ہو گیا۔ خانہ کعبہ آبرا کے حملے سے بالکل محفوظ رہا۔ اس حملے کے بعد قریش کی عرب میں عزت جو تھی وہ اور بھی بڑھ گئی، اور لوگ قریش کی بہت زیادہ عزت و احترام عرب میں کرنے لگے۔ آبرا اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے کر آیا تھا اپنی فوج میں، لہٰذا اس واقعے کو عرب ہاتھیوں کے ساتھ جوڑتے تھے، اور وہ اس سال کو عربوں کے ہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی بھی اگر اہم واقعہ ہوتا تو وہ اسے اپنے سالوں کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے۔ تو عرب جس سال آبرا نے حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال جو ہے وہ کہنے لگے، اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے واقعے سے چند
دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے وہ بیٹے جو قربانی سے محفوظ رہے، یعنی حضرت عبداللہ، اس قربانی والے واقعے کے بعد انہوں نے ان کی شادی مدینہ کے ایک قبیلے بنو زہرہ میں کی، حضرت آمنہ کے ساتھ کی۔ اس شادی کے چند مہینوں کے بعد جب حضرت آمنہ حاملہ تھی تو ان کے شوہر حضرت عبداللہ ایک سفر تجارت کے سلسلے میں گئے اور وہیں وہ یثرب میں بیمار ہوئے، مدینہ کے قریب، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں شادی کے چند ماہ بعد ہی حضرت آمنہ جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، اور اس بیوگی میں اپنے شوہر کی وفات کے چند ماہ بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو دنیا تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی الزماں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یوں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کو اس عظیم بچے کے ماں باپ ہونے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ یوں آپ کے خاندان کی تاریخ، جس کا آغاز حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے ہوا، اور حضرت اسماعیل نے اور ان کی والدہ نے جس طرح بے آب و گیا جنگل کو ایک شہر، ایک مقدس شہر میں بدل دیا تھا، اسی طرح حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آپ نے پیدا ہو کر عرب جو جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اسے اسلام کی روشنی سے منور کیا، اور ایک عظیم و شان نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس طرح آئندہ ہم اگلے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔